learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 123। वकज़ालिका जअलना, और इसी तरह बना दिया हमने, फी कुल्ली करियतिन, हर बस्ती में, अकाबिरा, बड़ों को, मुजरिमीहा, मुजरिम उसके, लियमकरू फीहा, ताकि वो उसमें मकरो फरेब करें। हर पैगंबर के दौर में ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उसके बड़े मुजरिमों से मुराद सुल्तान, उसके बुरे लोग, ताकि वो उसमें नाफरमानियां करें। इब्ने कसीर कहते हैं, जिस तरह मक्का में मुजरिमों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर उभारने वाले और हक के रास्ते से रोकने वाले बड़े शरपसंद मौजूद रहे हैं जो कुफर और शिरक के मरकज थे, इसी तरह आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में लोगों को सही दीन से रोकने के लिए साजिशें हो रही हैं, फरेब दिए जा रहे हैं। लेकिन वो भी चालें चलते हैं और अल्लाह ताला भी चाल चलता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो इसी तरह बुरे इंजाम को पहुंचेंगे जैसे माजी के बड़े बड़े मुजरिम फिरौन, नमरूद और कारून वगैरह पहुंचते रहे हैं। बड़े मुजरिमों से मुराद जराइम पेशा अफराद हैं जिनका जुर्म दीन से दुश्मनी होता है, जो इक़्तिदार हासिल करने के लिए उसे दीन की दुश्मनी और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वमा यमकुरूना, और नहीं वो मकर करते, इल्ला बि अनफुसिहिम, मगर अपने नफ्सों से, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते। मुजरिम अपने फरेब के जाल में खुद फंसते हैं और उन्हें उसका शऊर भी नहीं होता। उनके दिलों में तकब्बुर भरा हुआ होता है। ये तकब्बुर इस्लाम से दूरी का बाइस बनता है और अल्लाह ताला के बंदे होने के बावजूद वो उससे दूर रहते हैं। खुद भी गहरे अंधेरों के मुसाफिर बनते हैं और लोगों को भी तारीकियों में गर्क कर देते हैं और उन्हें इस बात का शऊर नहीं होता। व इज़ा जाअतहुम आयातुन, और जब उनके पास कोई निशानी आती है, कौलू लन नुमिना, वो कहते हैं कि हम हरगिज नहीं मानेंगे, हत्ता नुत्या, यहाँ तक कि हमें भी दिया जाए, मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाही, उस जैसा जो अल्लाह ताला के रसूलों को दिया गया है। तारीखी एतबार से बड़े मुजरिमों की जानिब से हसद और बगावत का सिलसिला हमेशा जारी रहा है। उनका मुतालबा ये है कि नबूवत और रसालत हमें मिलनी चाहिए थी। ये मुतालबा अल्लाह ताला पर एतराज़ भी था और उनकी खुद पसंदी और उनके तकब्बुर का इजहार भी था। अपनी तरफ से उन्होंने नबूवत और रसालत के अता किए जाने पर पाबंदी भी लगाई थी कि हम तब मानते अगर हमें मिलती। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ अतुव्वन कबीरा, और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब को ही देखते। वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, बहुत बड़ी सरकशी। सूरह अल फुरकान आयत 21। मुजरिम जो हैं वो चाहते हैं कि वो दूसरों के मुकाबले में बड़े बनकर रहें, और अगर तालीम का मुतालबा भी करते हैं तो अपनी बड़ाई के लिए करते हैं। जैसे वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि अगर नबूवत हक होती तो मैं ज्यादा मुस्तहिक था कि मैं नबी होता, क्योंकि ए मोहम्मद मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और माल में भी तुमसे ज्यादा हूँ। अल्लाहु अअलमु, अल्लाह ताला ज्यादा जानने वाला है, हैसु यजअलु रिसालतहु, जहाँ वो अपनी रसालत को रखता है। रसालत एक अजीम मनसब है। अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन रसूल बनने का अहल है, कौन रिसालत का बोझ उठा सकता है और किसके इखलाक इतने अजीम है। ये अल्लाह ताला की हिकमत पर दलील है कि वो जिसको चाहता है अपनी अता से नवाजता है और उसी को रसालत का मनसब अता फरमाता है जो कि उसके अहल हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत के लिए मुंतखब फरमाया। आप आला हस्ब नसब रखते थे। अहले मक्का आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। अबू सुफियान ने इसका एतराफ़ शाह रूम हरकल के सामने किया था। जब उसने पूछा कि उनका नसब क्या है तो अबू सुफियान ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली नसब हैं। फिर शाह रूम ने पूछा क्या उन्होंने नबूवत से पहले कभी झूठ बोला था तो अबू सुफियान ने कहा नहीं। सयुसीबू, तो अन करीब पहुंचेगी, अल्लज़ीना अजरमू, उनको जिन्होंने जुर्म किए, सगारुन, जिल्लत, इंदल्लाही, अल्लाह के हाँ, व अज़ाबुन शदीदुन, और सख्त अजाब, बिमा कानू यमकुरून, इस वजह से कि वो मकरो फरेब करते थे। मुजरिम वो हैं जो रसालत में शक करते हैं। ये कहना कि मैं मुस्तहिक हूँ रिसालत का, असल में अल्लाह ताला पर एतराज़ करना है, और जिन्होंने ये एतराज़ किया उन्हें अल्लाह ताला के यहाँ जिल्लत पहुँचेगी और सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझे पुकारो मैं
میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت 60۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ان کی چال بازیوں کا بدلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اسے ہدایت دے، یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ارادہ حق اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے ارادوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ صحیح مسلم 1342۔ این یہدیہ، یہ کہ تو اسے ہدایت دے، یعنی نفع مند علم اور نیک اعمال کی توفیق دے دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ شرح صدر سے مراد سینہ کا وسیع ہو جانا ہے۔ جس کو شرح صدر حاصل ہو جاتی ہے اس کا دل ایمان اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ جو کوئی ہدایت چاہتا ہے اور اس کی طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس سے نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا اور اسے نیکیاں کرنے میں لذت ملتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت 22 میں فرماتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کیا کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے تباہی ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے اس کو پہچان لیا جائے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دار الغرور یعنی دنیا سے دور رہے اور دار الخلود ہمیشہ رہنے کی جگہ کی طرف رجوع کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ مشکات المصابی 446۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت 7۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ، تو وہ کر دیتا ہے سینہ اس کا، ضیقاً، تنگ، حرجاً، گھٹا ہوا، کأنما یصعد، گویا کہ وہ چڑھتا ہے، فی السماء، آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی حال کافر کے سینے کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا کہ بنی کنانہ کے کسی چرواہے کو بلا لو۔ چنانچہ ایک چرواہے کو بلایا گیا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ ہرجہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ درخت جو بہت سے درختوں کے درمیان اس طرح گھرا ہوا ہو کہ کوئی چرنے والا جانور اس تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہی حالت کافر اور منافق کے دل کی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی خیر بھی راہ نہیں پاتی۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ ایمان، علم اور یقین کے لیے تنگ ہے، نہ بھلائی اس تک راہ پا سکتی ہے، نہ بھلائی اور نیکی کے لیے اس کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں انسان کی ظاہری اور مادی کیفیت کو سامنے رکھا ہے کہ گویا ایک انسان اوپر چڑھ رہا ہے اور اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ سینے کے تنگ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اسلام اور ہدایت سے کوئی دلچسپی نہ رہے۔ کذالک یجعل اللہ، اسی طرح ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ
الرجس علی الذین، گندگی ان کے اوپر جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں کا دل سخت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر رجس کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اور رجس کا معنی ناپاکی بھی ہے اور عذاب بھی۔ اگر عذاب ہو تو اس سے مراد دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت تر ہے۔ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی تفصیلی بیان جس کو قرآن لے کر آیا ہے، یا توحید کا راستہ، اور اسلام جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی آپ کے رب تک اور عزت و تکریم کے گھر تک پہنچانے والا راستہ، جو معتدل راستہ ہے، جس کے احکام واضح کر دیے گئے ہیں، جس کے قوانین کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور خیر اور شر کو واضح کر دیا گیا ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ لوگوں، تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی زمین کی گری پڑی کوئی چیز کسی کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ سنن ابی داؤد 4604۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس امت کے لیے پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ چکی ہے، لیکن وہی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں جنہیں نصیحت سے دلچسپی ہے۔ یہ تفصیل ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں پھر اپنے علم سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی جزا اور خوبصورت اجر تیار کیا گیا ہے۔ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ لہم دار السلامی، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ دار السلام سے مراد سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے۔ دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور انہیں اپنی محبت سے نوازے گا، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، کیونکہ جنت ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کو دار السلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ دوست ہے ان کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا ولی، حفاظت کرنے والا اور مددگار ہے، اور آخرت میں ان کی دنیا کے اعمال کی جزا دے کر ان کا ولی ہوگا۔ وہی ان کا ولی اور مددگار ہے جو اپنی اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ان کی سرپرستی اپنے ذمہ صرف اس لیے لیتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایسے کام آگے بھیجتے ہیں جس سے ان کا مقصد اپنے آقا کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اس سے مراد ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرے گا، اور ان میں سے جو گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، ان کے سامنے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد کی، سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجنی، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، یقیناً بہت زیادہ لے لیے تم نے، من الانسی، انسانوں میں سے، یعنی اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، رسولوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کی جرت کی، اور تم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی۔ آج تمہیں تمہارے کفر اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے مطابق زیادہ عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنات نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے جرم کی وجہ سے شرمندہ ہوں اور انسان شیطان کی سازشوں سے بچ سکے۔ وَقَالَ، اور کہیں گے،
اولیاؤہم من الانسی، دوست ان کے انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض ہمارے بعض نے بعض کا، یعنی تمام جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جنوں نے انسانوں سے اپنی اطاعت، اپنی عبادات اور اپنی تعظیم کروا کے اور ان کی پناہ کی طلب سے فائدہ اٹھایا، اور انسان جنوں کی خدمت کے مطابق اپنے مقاصد کے حصول میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جن ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک شخص جب دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، اس طرح دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَبَلَغْنَا اور پہنچے ہم، اجلنا اپنی مدت کو، الَّذِي اَجَّلْتَ لَنَا وہ جو مقرر کی تو نے ہمارے لیے، یعنی ہم اپنے وقت اور مقام پر پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ہمارے ارادے کا وقت گزر گیا، اب آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم، اور ہمارے لیے آپ کا جو ارادہ ہو وہی ہوگا، اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس اجل یعنی مقرر میعاد سے بعض نے موت اور بعض نے قیامت کا دن مراد لیا ہے۔ انسانوں کا گروہ یہ بات بطور اقرار جرم کہے گا، جس میں اظہار ندامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اور حسرت بھی ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ قولا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار مثواکم تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا جس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ان ربک حکیم علیم یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہنم کی آگ اب آپ کا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت سے سب کے جرائم کا علم رکھتا ہے اور اپنی حکمت سے جزا اور سزا دیتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔